ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि सौम्या और विधि के बीच थोड़ा सा ही रोमांटिक वाइब्स क्रिएट होते हैं और इसके बाद वो लोग सो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग क्या, सौम्या वो ही तो है, उसकी पता नहीं नींद का क्या प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी क्यों उठना, मेरी तरह सोए पड़े रहो 10 बजे तक। वो उठती है और उठ के देखती है क्या है, एक तरफ से विधि, दूसरी तरफ से वन्या उसको ऐसे जकड़े हुए थे कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे, एकदम प्रॉपर स्ट्रेट वो सोई हुई थी। बहुत मुशक्क़त के बाद वो वहाँ से हिलती है और वो उठेगी पर उसको उठने की भी मन नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके साइड में उसकी बेटी इतनी क्यूट तरीके से उसको जकड़े के सो रही थी ना, तो उसको मन ही नहीं कर रहा था इसको छोड़ के उठ जाऊं। अब वो वहाँ पर बैठी हुई थी थोड़ी देर, तो थोड़ी देर वो उसकी वन्या की तरफ देख रही थी और उसकी फॉरहेड पे किसेस कर रही थी कि इतना ज़्यादा शांत हो जाती है जब वो सोती है, और कितनी प्यार करती है अपनी बड़ी से कि किसी को देख भी नहीं पाती कि अपनी बड़ी के पास चले जा रहा है। वो थोड़ा सा उसको देखते हैं, उसकी बातों को याद करते करते वो हंसने लगते हैं कि कैसी सी है, अभी से इतना जेलस इसके अंदर कि उसकी बड़ी के आसपास कोई आए वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो इसकी हंसी की आवाज़ से ना, जो विधि है वो थोड़ा सा उसका नींद डगमगा सा गया था, क्योंकि भाई तुम्हारे साइड में ही अगर कोई सो के हंसे तो तुमको पता ही चल जाएगा। तो वो उसको बोलती कि अरे तुम इतनी सुबह सुबह हंसना बंद करो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो इसकी बात विधि के बात सुनकर सौम्या उठकर जा रही थी, पर जो वन्या है वो आज उसकी मम्मा के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था नींद में ही। तो वो उसको कस के पकड़ के रखी हुई थी कि छोड़ के जाना नहीं। शायद वो ये समझ रही थी कि विधि है, क्योंकि विधि के साथ ही वन्या जो है वो इतना ज़्यादा अटैच हो जाती है। सौम्या के साथ तो उतना ज़्यादा है उसका अटैचमेंट, पर दिखाती नहीं है, या फिर विधि को ज़्यादा प्रेफर करती है वो। तो वहाँ पर दोनों ही उसको अब तक तो सौम्या को वन्या हक करके रखी हुई थी, अब जो विधि है वो भी हक करके रखी हुई थी कि जाओ मत, चुप करके बैठे रहो पर जाओ मत। तो वो क्या करती है, वो उठकर बैठ जाती है और उसकी जब वो बैठती है ना, सौम्या की गोद में आके विधि अपनी सर को रख देती है और बोलती कि मेरे सर में थोड़ा सा हाथ फेरने को बोल रही थी, क्योंकि सुबह जब तुम नींद से उठो और कोई तुम्हारे सर में हाथ फेरे ना, तब जो मज़ा आता है ना कि और ज़्यादा सोने को मन करता है। और जो हमारी सौम्या थी वो हंसते हुए वो ही कर रही थी। कुछ देर बाद जो वन्या है वो उठती है, वो अपनी आँखों को खोलकर, जो बच्चे उठते हैं ना आड़मोड़ा भांग के, अब क्या मैं बंगला बोल रही थी, तो सॉरी गाइस। तो वो उठ के देखती कि उसकी मम्मा वहाँ पर बैठी हुई है और विधि जो है वो भी साइड में उसकी मम्मा की लैप में सर रखी हुई है, तो वो भी अपनी मम्मा के गोद में आके सो जाती है। और इन दोनों को देखकर सौम्या को इतना ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि ये चीज़ें तो सपनों जैसा हो रहा था। उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुबह सुबह उठ के, इतना ज़्यादा सुंदर माहौल अगर किसी की आंखों में पड़ जाए, उसका दिन तो भाई झींगा लाला हो गया खुशी से। और वहाँ पर वो बहुत टाइम तक बैठी रहती है, ये दोनों फिर से सो जाते हैं, विधि वन्या फिर से सो जाते हैं उसकी गोद में। और जो सौम्या है वो बैठ के देख रही थी कि 1 घंटा और बीत गया, अभी तो उसको निकलना था, क्योंकि और कितनी देर वो बैठी रहेगी, अब उठ चुकी है वो। तो वो उनको बहुत ही धीरे धीरे उनको साइड करती है, वो वहाँ से उठ जाते हैं, उठ के वही अपना नहाना धोना फिर निकल जाते हैं रूम से। और इधर वन्या और विधि सोए पड़े थे। तो हमारी सौम्या जाके नाश्ता वगैरह उसका जो करना होता है वही करता है। और वो नाश्ता बनाते बनाते देखती क्या है, जो प्रिया और ऋचा है वो भाई उनकी तो अलग ही चल रहा था, उनका एक्चुअल में प्यार चल रहा था बहुत अच्छा सा। दोनों जॉगिंग पे निकले थे, पता नहीं क्या जॉगिंग किया कि नहीं,
ان کے ہاتھوں میں لائک اتنا ریچا کے ہاتھوں میں اتنا زیادہ پھول لے کے وہ آئی تھی، تو پتہ کر ہی سکتے ہو، پتہ تم کو لگ ہی چکا ہوگا شاید کہ یہ کون سی جوگنگ گئے تھے وہ، کہ پھول ہاتھوں میں لے کر وہ گھر میں لوٹ رہی ہے۔ تو وہاں پر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جوگنگ کے نام پہ وہ وہاں پر پیار بسا رہے تھے ایک دوسرے پہ، اور کیا ان کے ہونٹوں پہ ہنسی، آئے ہائے، ان کی باتوں کی جو بوچھار ہو رہی تھی، پیار کی جو برسات ہو رہی تھی، آہا آہا۔ اور یہ دیکھ کر سومیہ کچن سے ہی کھڑی ہو کر وہ ہنس رہی تھی کہ اتنے دنوں تک تو ریچا کو پریا کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، ابھی دیکھو میڈم کا پیار ایک دم امڑ امڑ کے گر رہا ہے۔ اور جو ہماری پریا جی ہے وہ تھوڑا سا دیکھتی ہے کہ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سومیہ اب تک تو اٹھ ہی چکی ہوگی، تو جب وہ کچن کے ایریا تک اس کی نظر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سومیہ ان دونوں کو دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ پریا جی جو ہے وہ بولتے، دیکھو سومیہ، مجھے پتا ہے کہ تم تھوڑا سا اپنی دماغ کو چلا رہی ہو، پر ایسا مت کرو، وہ نیا نیا ہے نا تو تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ تو وہاں سے جو سومیہ ہے وہ ہنستے ہوئے بولتی کہ ہاں ہاں پتہ ہے، نیا نیا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں چلا ہی جاؤ، میں نے کچھ بولا ہے کیا تم کو؟ تو وہاں پر ریچا کو اتنا زیادہ شائع فیل ہوتی ہے کیونکہ وہ دونوں جب گھر پہ انٹری کر رہے تھے تو بہت ہی وہ کیوٹ حرکتیں کر رہے تھے، ایسا مان سکتے ہو کہ جو پریا ہے وہ اس کی گالر پہ ٹچ کر رہی تھی، اس کو تھوڑا سا اپنے شولڈر سے دھکا دے رہی تھی، تو یہ ساری چیز وہ کر رہی تھی تو اس کو تھوڑا سا شائع فیل ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے فٹاک سے چلی جاتی ہے کہ رکنا ہی نہیں ہے مجھے یہاں پر اور اپنی بے عزتی کراؤ کیا۔ تو جب وہ چلی جاتی ہے نا تو پریا بولتی کہ ہو گیا نا، پہلے تو تمہارے والی میرے پیچھے لگی رہتی تھی، اب تم بھی شروع ہو گئی۔ اور یہ بول کر وہ سومیہ کی طرف جا رہی تھی، بات کرے گی اس کے ساتھ، تو جو سومیہ ہے وہ بولتی میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں، تم کیوں میرے طرف دیکھی اور مجھ سے بات کرنے لگ گئی، تم چلے جاتے ریچا کو لے کر، میں کچھ بولتی تھوڑی نا۔ تو بولتے ہاں پتہ ہے، تم نے چائے بنائی یا پھر کافی پیا کچھ تم نے؟ تو بولتے نہیں، پینا ہے کیا تم کو؟ بولتے ہاں چلو پیتے ہیں، ویسے بھی یہاں پر آنے کے بعد تم سے بیٹھ کے بات کرنا تو ایک دم دشوار ہی ہو چکا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا ہنستی ہے اور دونوں کے لیے لائک نارمل کافی بناتی ہے، اور کافی لے کر وہ جاتے گارڈن ایریا تک، اور وہاں پر جا کے وہ دونوں بات کر رہے تھے، اور جو ہماری پریا تھی وہ بول رہی تھی سومیہ سوری، اس دن میری ایسے بیہیو کرنا اچھا نہیں تھا، تم پلیز اس چیز کو دل میں مت رکھنا، اور میں نے اتنا زیادہ ریئیکٹ اس لیے کیا کیونکہ ویری آلویز مین ٹو می، وہ میں ایسا نہیں بولوں گی کہ میں اسے پیار کرتی ہوں، وہ نہیں ہے، پر وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میری بہن جیسی ہے، تو اس کو اگر دکھ ہوتا ہے تو مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے، میں نے فیل کیا ہے اس کے ساتھ کہ اس کی حالت کیسی ہو چکی تھی، اور وہ سارا کچھ کہیں نہ کہیں تم ہی اس کی ریزن ہو۔ تو میرا جو غصہ تھا اتنے دنوں سے وہ نکل گیا تمہارے اوپر۔ تو وہاں پر سومیہ بھی بولتی کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں بولتی، اگر تم نے جیسے بولا ایسے نہیں بولتی تو شاید میں کبھی سمجھتی ہی، کبھی میں جان نہیں پاتی، اور ودھی مجھے یہ ساری چیز کبھی جاننے ہی نہیں دیتی۔ تو ایک طرف دیکھا جائے تو میں تمہاری بہت آبھاری ہوں کہ تم نے مجھے سچائی سے روبرو کیا، ورنہ ایسا ہو سکتا تھا کہ فیوچر میں اور بھی غلطیاں کرتی جن کی اوپر ودھی ہمیشہ پردہ دے کے چلتی، وہ ایسا کبھی کرے گی ہی نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ مجھے آ کر بولے گی کہ سومیہ تمہاری یہ غلطی ہے، یہ دوبارہ مت کرو، یہ وہ بولے گی نہیں، اس کی جان نکل جائے گی پر اس کے منہ سے یہ نہیں نکلے گی۔ تو وہاں پر وہ دونوں بیٹھ کر بہت ٹائم بات کرتے ہیں، اور تھوڑی بہت اپنی اسکول ٹائم کی باتیں بھی کرتی ہے، جیسے کہ پریا بولتی تم نے کتنا زیادہ کوشش کیا تھا مجھ سے ودھی کو دور رکھنے کے لیے، پر دیکھو آج ہم دونوں کتنے اچھے دوست ہیں، اور اب تم کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ تو وہاں پر سومیہ ہنستی ہے کہ ہاں مجھے پسند ہے تم دونوں کی دوستی، کیونکہ
تم نے اس کو اس سمے سنبھالا تھا جس سمے اس کو شاید میری ضرورت تھی، یا پھر ایسا بول سکتے ہو کہ اگر میں یہ ساری چیز پہلے سمجھ جاتی یا تو میں کوئی اسٹیپ لیتی تو یہ ساری چیز ہوتی ہی نہیں۔ تو وہاں پر یہ دونوں بیٹھ کر بہت دیر تک بات کرتے ہیں، اور بہت دیر تک بات کرنے کے بعد جو ریچا ہے وہ آتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہوئے، کیونکہ اس کا فریش ہونا ختم ہو چکا تھا، اور اس کی ایسا ہوتا نا کہ تم کو پتہ ہے کہ اگر میں چلی گئی تو میرے پیچھے پیچھے میری والی تو آ ہی جائے گی، پر جو ہماری ریچا کی والی پریا وہ گئی نہیں، تو وہ ڈھونڈ رہی تھی اور دیکھتی کہ سومیہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی ہے، تو وہ پہلے تو سوچتی ہے کہ نہیں جاؤں گی، پھر وہ جاتی ہے اس کے پاس اور جا کے بیٹھتی ہے، تب دیکھتی کہ یہ دونوں تو اپنی اسکول ٹائم کی بات کر رہے ہیں، اور جو ودھی کو لے کر تھوڑا سا کھینچ کھینچاؤ چل رہا ہے، ودھی سے پریا کو کتنا دور رکھا جاتا تھا، اس کو ڈرا کے رکھا جاتا تھا تاکہ وہ ودھی سے بات نہ کر سکے، وہ ان دونوں کا فرینڈ شپ جو ہے وہ اور زیادہ گہرا نہ ہو سکے۔ تو یہ سن کر وہ بھی ہنس رہی تھی اور تھوڑا خود پہ پراؤڈ فیل کر رہی تھی کہ دیکھو جس کو کوئی اور نہیں پا سکتا وہ بھی میری ہے، اور جو ہماری سومیہ ہے وہ بھی اس کی تعریف کر رہی تھی پریا کی کہ تم کتنی اچھی تھی، اور تمہاری اچھائی کی وجہ سے ہی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ ودھی مجھے چھوڑ کے تمہارے پاس چلی نہ جائے، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ تم اتنے اچھے سے ودھی سے کیوں بات کرتی ہو، اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی تھی کہ تم ودھی سے دور رہو تاکہ ودھی مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ تو یہ چیزیں جب تمہارے پارٹنر کی اچھی اچھی چیزیں تم سنو گے کسی اور کی منہ سے، تو تم کو خود میں بہت اچھا لگے گا کہ واہ بھائی یہ تو اچھی ایک چیز ہے جو مجھے مل گئی بنا ایفورٹ کیے۔ تو یہی چیز ریچا بیٹھ کے سوچ رہی تھی اور مند مند مسکرا رہی تھی کہ واہ مل گئی مجھے تو پنا مل گیا، پتہ ہے نا پنا ایک پتھر ہوتا ہے وہ بہت ہی قیمتی ہوتی ہے، تو وہی مل گئی، ڈائمنڈ نہیں بولوں گی، وہ اس کا ریٹ کم ہو رہا ہے ابھی کچھ دنوں میں، دیکھنا سونے سے زیادہ ڈائمنڈ سے زیادہ سونے کی ریٹ ہو جائے گی۔ تو ایسا ہو رہا تھا، وہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے تھے، اور کچھ دیر بعد وہ سارے لوگ ہی اندر جاتے ہیں، جو ہماری پریا ہے وہ جاتی ہے فریش ہونے، اور ریچا سومیہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، نارمل باتیں کر رہے تھے، زیادہ کچھ نہیں، کہ آفس میں ودھی جو سومیہ ہے وہ پوچھتی کہ آفس میں ودھی کیسی ہے، کیا اس کا امپریشن، وہی ہے نارمل، کیونکہ ان دونوں میں اتنا زیادہ بانڈنگ نہیں ہے، سوری ریچا اور ہماری سومیہ میں، اور جو ریچا ہے وہ بھی بتا رہی تھی کہ ہاں میم ایسی ہے ویسی ہے، بول رہی ہے، اور یہ بھی بول دیتی ہے کہ اٹیچ کر کے کہ ہاں میم ایکچولی کسی اور کی طرف دیکھتی نہیں، کہ میم کے اوپر میں نے بھی ٹرائی مارا تھا، یہ میں ایکسیپٹ کروں گی۔ تو یہ سن کر جو سومیہ ہے وہ ہنستی ہے، کیونکہ ریچا نے بھی اس کے اوپر ٹرائی مارا تھا، اور اس کی گرل فرینڈ پریا وہ بھی اس کے اوپر ٹرائی مار کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ تو بچپن سے ہی اس کے اوپر ٹرائی مار رہی تھی، پر وہ بندی جیم ہے ایک دم، وہ سومیہ بول کے سومیہ ہی کی ہی رہی، ہمیشہ کسی اور کی طرف دیکھی تک نہیں، کسی اور کے بارے میں سوچی تک نہیں۔ اور کچھ دیر بعد جو ہماری پریا ہے وہ گئی تھی، اور اس کی مما وہ فون پہ فون، تو پریا جب نہا کے نکلی اس کو وہ فون کو پک کی، اس کی ممی اس کو ڈریس تک پہننے کی اس کو سمے نہیں دے رہے تھے کہ جاؤ ریچا کو جا کے فون دو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اب وہ بولتے کہ مما مجھے ریڈی تو ہونے دو، میں ایسے ننگی تو نہیں نیچے جا سکتی نا، وہاں پر کتنے سارے لوگ ہیں کیا بولیں گے، تو وہ بولتے ہاں تمہارے ہی گھر ہے اور تم جاؤ کچھ نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں کیا ریچا سے اتنا زیادہ پیار ہو چکا تھا، وہ ان کی بیٹی سے زیادہ ریچا اب ان سے پیاری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ تم کو کبھی کبھی کیا ہمیشہ ہی ہوتا ہے، اگر کہ لوگ اچھے ہوں تو اصل سے زیادہ تم کو اس کی سود میں ہی منافع ملتا ہے، اور وہی ہو رہا تھا۔ تو جو ہماری پریا ہے وہ کیا کرتی، اوپر اس کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، نیچے پینٹ پہننے کی اس کو موقع نہیں ملا، وہ ٹاول لپیٹ کے ہی وہ نیچے دوڑ کے آ رہی تھی، لیکن زیادہ زور سے چل کے آ رہی تھی،
اور غصے میں بڑبڑا رہی تھی اس کی ممی اس کے ساتھ کہ کیسے کیسے کی کیا کرتی رہتی ہو مما، مجھے تھوڑی سا ٹائم دو، مجھے پینٹ پہننے کی تو سمے دے دیتی آپ۔ اور یہی ساری چیز وہاں پر بیٹھ کے ہماری سومیہ اور جو ہماری ریچا جی ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ ریچا تو تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ یہ کیسی حالت میں آ گئی۔ اگر اس کو پہننا ہی تھا پینٹ تو وہ بات کرتے کرتے اس کو ممی کو ٹالتے ٹالتے بھی پہن سکتی تھی، اور وہ چلی آئی اور آگے اس کے ہاتھ میں ریچا کے ہاتھ میں فون پکڑا کے وہ بولتے بات کرو، اور ان کو بول دینا نہیں، ان کو کچھ مت بولنا، اپنی نمبر نہ ان کو دے دو، اور بولنا کہ مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ان کے لیے کچھ ہوں ہی نہیں، اب تو میں پرائی ہو چکی ہوں نا، وہ تو مجھے پہچانتی تک نہیں، اب تو تم ہو، تم ہی ان کا دھیان ہو، تم ہی ان کا گیان ہو، ان کی بیٹی ہو، بہو ہو، جو بھی ہو تم ہی ہو، تو مجھے وہ بھول جائے، میں یہیں پر رک جاؤں گی، تم کو بھیج دوں گی ان کے پاس۔ لیکن وہ چڑ جاتی ہے اور چڑ کے یہ ساری چیزیں بول کر وہ نکل جاتی ہے وہاں سے، اور جو سومیہ اور ریچا ہے وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا۔ تو جو ریچا ہے وہ فون کو کان میں لگاتی ہے اور بولتی کہ جی آنٹی نمستے، کیسی ہو آپ؟ تو وہ بھی بولتی کہ ہاں بیٹا میں اچھی ہوں، تم کیسی ہو؟ اور اس کو تھوڑا سا سمجھاتی کیوں نہیں کہ یہ اتنا زیادہ چڑ کیوں جاتی ہے، تم سے ہی تو بات کرنا ہے، تمہاری تو اس کی تو تم پارٹنر ہو، تو اتنا زیادہ چڑ کیوں جاتی ہے؟ تو جو ریچا ہے وہ بولتی ہے ایکچولی آنٹی وہ شاید نہا رہی تھی اور ابھی آدھے ہی اس نے کپڑے پہنے اور مجھے آ کر فون دے کے گئی ہے۔ تو وہاں پر پریا کی ممی بھی تھوڑا ہنستی ہے اور بولتی کہ ہاں یہ تو ہے ہی جھلی سی، پتہ نہیں کیسے تم اس کو پسند آ گئی، اور تم کو پتہ نہیں یہ کیوں پسند آ گئی، میں تو یہی نہیں سمجھ رہی۔ تو وہ وہاں پر تھوڑا سا شرما جاتی ہے کہ ہائی اتنی اچھی چیز پسند نہ آئے تو کیا ہی آئیں گے پسند۔ تو وہاں پر وہ بیٹھ کے بہت سارا بات کرتی ہے، اور جو ریچا ہے وہ پریا کی ممی کو اپنی فون نمبر شیئر کر دیتی ہے۔ وہ بولتے کہ آنٹی آپ کو جب بھی بات کرنی ہے مجھے میری نمبر پہ فون کر دیا کرو، اس کو ایسے آپ ان کو پریشان مت کرو۔ تو بولتے ارے اس کو کیا پریشان کروں، نلی سی ہے، کچھ کرتی دھرتی تو ہے نہیں، پریشان کیا کرنا، اتنا کام تو وہ میرے لیے کر ہی سکتی ہے، ادھر آئے گی جب تو مجھ سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اب تو میں دیکھوں گی کہ یہ کیسے تم کو ٹائم دیتی ہے، اگر تم سے بات کرنے لگی تو میں اس کی خیر نہیں، اس کو دیکھنا کہ کتنی مار پڑتی ہے اس کو۔ تو وہاں پر سومیہ بھی چیزوں کو سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے سارے لوگ۔ تو وہاں پر بہت کیوٹ سا ماحول ہوتا ہے، اور جو ودھی ہے وہ اٹھتی ہے تیواری کی فون پا کے، کیونکہ اس کو بہت زیادہ لیٹ ہو چکا تھا، وہ سوئی پڑی تھی، اس کے ساتھ جو ونیا ہے وہ بھی سوئی پڑی تھی، اور تیواری فون کر کے بولتا ہے کہ کیونکہ ان سب کا کام جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، ابھی تھوڑا وہاں پر ان کا بیٹھ کے تھوڑا باتیں وغیرہ کرنا ہے، اسی وجہ سے تیواری نے فون کیا تھا، اور تیواری کے فون پا کے ہی اس کا نیند کھلا تھا، اور تیواری اس کو بولے تھے کہ آپ پلیز آ جاؤ، پاپا کو آپ سے بات کرنی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے آ جاؤ، کیونکہ میٹنگ اگر ایک بار شروع ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں کتنی دیر میں ختم ہو۔ تو وہ بھی بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں، اور وہ اٹھتی ہے، دیکھتی کہ ونیا سوئی ہوئی ہے تو ونیا کو اٹھاتی نہیں ہے کہ اٹھ جا، کیا نہیں، وہ صرف ونیا کو ایک کس کرتی ہے اور وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، دو طرف اس کو 2 پلو سیٹ کر کے کہ تاکہ وہ گرے نہ، اور وہ نکل جاتی ہے، تھوڑا سا جو ریڈی وغیرہ ہونا تھا اس کو تو وہ ہو جاتی ہے، ہو کے ایک دم پراپر ریڈی ہو کے نکلتی ہے، اور دیکھتی کیا ہے جو پریا ہے وہ شرٹ پہن کے وہ آ رہی ہے، اور اس کو بھی تھوڑا سا اس کی چہرہ دیکھ کے پتہ چل رہا تھا کہ اس کی سٹکی ہوئی ہے ابھی۔ تو وہ جاتی ہے پریا کے پاس اور جا کے بولتی ہے کہ دیکھ بھائی مجھے پتا نہیں ابھی تیری موڈ کیسی ہے، کیونکہ دیکھ کے تو اچھا نہیں لگ رہا، تو میرے ساتھ چل، مجھے تیواری کے ساتھ میٹنگ میں جانا ہے، تو یہاں پر کوئی نہ نکل نہیں چلے گا، چل۔ یہ بول کر سومیہ کو بائے بولتی ہے، لیکن آج وہ ناشتہ بھی نہیں کرتی، سومیہ کو بائے بولتی ہے، ریچا کو بائے بولتی ہے، اپنی لیپ ٹاپ اٹھاتی ہے اور پریا کو لے کے نکل جاتی ہے، اور جاتی کس کار سے، جو کار پریا نے اس کو گفٹ کیا تھا، کیونکہ ابھی تک اس نے اس کار کو چلایا بھی نہیں، اسٹارٹ نہیں کیا، تو وہ سمجھتی ہے کہ ہاں
پریا کو لے کے جانا ہی سب سے بیسٹ ہوتی ہے. اب وہ نکل جاتی ہے اور جب وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی تو پریا ایک دم شانت ہو کے بیٹھی تھی اور جو ودھی ہے وہ گاڑی کی جو فیچرس ہیں وہ ساری چیزوں کو چیک کر رہی تھی کیونکہ اس کو پتہ ہی تھا اس میں کیا کیا فیچرس ہے. پر فیل کرنا بھی ایک بات ہے. وہ کر رہی تھی اور کچھ دیر میں وہ دیکھ رہی تھی کہ پریا جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے چپ چاپ. اس کو پتہ نہیں کیا ہے اس کو سر میں چڑھ گیا تھا کہ وہ تھوڑی موڈ میں آ کے بیٹھ چکی تھی. اور تھوڑی دیر بعد جو ہماری ودھی ہے وہ پوچھتی بھی ہے اس سے کہ کیا ہوا ہے بھائی, تو ایسے گمسم کیوں بیٹھی ہوئی ہے. نہیں پیار میں ہے, پھر بھی کیا تیرے جھگڑا ہو گیا ہے کیا. وہ بولتے نہیں یار تجھے تو پتہ ہی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے ہی میری موڈ گرم ہو جاتی ہے, مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. آج بھی ممی نے صبح فون کیا تھا پر میں نے ان کو بولا کہ 2 منٹ بعد فون کرو, میں ابھی نہا کے نکلی ہوں, کپڑے پہن کے نے دو. پر وہ ہے کہ ضد پہ اٹکی ہوئی ہے کہ نہیں مجھے ریچا سے بات کرنی ہے, جا کے لے جاؤ, جلدی لے جاؤ, جلدی لے جاؤ. میں نہ تھوڑی کر رہی تھی ان کو. تو ودھی جو ہے وہ ہنسنے لگتے ہیں. وہ بولتے ارے بدھو تیری مما تو صحیح کر رہی تھی, وہ ریچا کو امپورٹینس دینا چاہ رہی تھی تاکہ وہ خود کو ایسا لو فیل مت کرے اور جتنا جلدی ہو سکے وہ شادہ آنٹی کے ساتھ گھل مل جائے, اسی لیے وہ بات کرنا چاہ رہی تھی. ہاں تو میں نے منع تھوڑی نہ کیا تھا, میں نے تو بولا تھا کہ 2 منٹ بعد فون کر لے. پینٹ بھی نہیں پہنا تھا میں نے یار, ایسے ہی چل لی تھی ٹاول لپیٹ کے. وہاں پر بھی تھی بہت زیادہ ہنستے ہیں. وہ بولتی کہ ٹھیک ہے نا, تو تیری بندی نے بھی تیرے اوپر تھوڑا ٹائم کے لیے اپنی آنکھوں کو سیک لیا ہوگا تو اچھی بات ہے. تو یہ بات سن کے لائک اس کے دماغ میں یہ نہیں آ رہا تھا ابھی تک. یہ سن کر اس کو شائع فیل ہو رہا تھا اور اس کے چہرے میں ایک دم پھٹ کے آ رہی تھی کہ وہ شائع فیل کر رہی ہے. تو وہاں پر ودھی اور تھوڑا دیر ہنستی اور وہ دونوں ایک مستی کر رہے تھے. مستی کرتے کرتے وہ جاتے ہیں, پہنچتے ہیں جو تیواری کے گھر پہ. وہاں جا کے دیکھتی ہے تیواری اور اس کے پاپا وہ لوگ دونوں بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں کے لیے. اب وہاں پر جا کے وہ لوگ بات وغیرہ جو بھی ان کی کام وغیرہ تھے وہ سارے کام ختم کرتے ہیں. لگ بھگ 3 گھنٹے وہاں پر وہ لوگ تھے. اور جو تیواری کے پاپا ہے وہ تو پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے, میں نے بولا ہی تھا کہ ودھی کو ناکارہ سمجھ رہے تھے, پر جب اس کی کام وغیرہ سب کچھ دیکھا انہوں نے تو ان کو بہت اچھا لگا کہ اتنی کلیئرلی وہ کام کرتی ہے کہ کسی چیز میں کوئی گھپلا نہیں. اور جو اس کو کام ملا تھا وہ بھی بہت اچھے سے اس نے کیا تھا اور بہت سندر تھا اس کے کام. تو ان کو بہت اچھا لگا, وہ امپریس ہو چکے تھے ودھی سے اور بہت اپریشیٹ کر رہے تھے ودھی کو کہ بہت اچھا ہے, ایسے کرتے رہو, اب تمہارا بزنس جو ہے وہ بہت گرو کرے گا. تو اسی چیز میں نا جب تیواری دیکھتا ہے کہ ہاں پاپا تو لٹو ہو گئے ہیں ودھی کے اوپر, تو وہ بولتے ہیں پاپا ایکچولی میں سوچ رہی تھی کیا ان کے ساتھ انہوں نے ہمارا یہ پروجیکٹ اتنا اچھے سے کمپلیٹ کیا تو ان کو ایک پارٹی دینا چاہیے نا. تو جو ہماری ودھی ہے وہ بولتے ارے نہیں تیواری, لیکن اس کا نام میں بھول گئی, تو تیواری ہی صحیح, تیواری جی ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور ابھی پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ دن پہلے ہی ہم نے سر کے ساتھ بہت اچھا سا ایک ٹائم اسپینڈ کیا تو اب نہیں چاہیے. پر تیواری جو ہے وہ ودھی کو آنکھ مار رہا تھا کہ نہیں رکو مجھے پارٹی کرنا ہے, آپ کیا کر رہے ہو, میرے پلان کو کیوں چوپٹ کر رہے ہو. اور یہ سارا چیز دیکھتی ہے جو ہماری پریا ہے وہ, کیونکہ اس کا دماغ تو ان ساری چیزوں میں بھائی لگا ہی رہتا ہے کہ مستی کرو, مستی رکنی نہیں چاہیے. اور وہ بولتا ہے کہ ہاں ودھی کرنا چاہیے پارٹی بھائی, اتنا اچھا پروجیکٹ گیا ہمارا. اور تیواری سر آپ تو کتنا زیادہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہو ودھی کو, پارٹی کرنا چاہیے تیواری جی, آپ اچھے بولے آپ نے. تو تیواری سمجھ جاتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ میرا پٹے گا, کہ یہ بہت اچھے سے سمجھ جاتے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اور جو ودھی ہے ودھی اس کو آنکھ دکھا رہی تھی. تو جو تیواری کے پاپا ہے وہ بولتے ہیں کہ ہاں آپ لوگ کر سکتے ہو, کیسا پارٹی چاہیے تم کو. ایک وہ اپنی بیٹے سے پوچھ رہے تھے, وہ بولتے پاپا ہمارا ایک گھر ہے نا وہاں پر ہم ہاؤس پارٹی کر سکتے ہیں, اور جو ہمارے ان کے جو امپلائیز وغیرہ ہیں اور ہمارے گھر پہ جو میں اپنی بہن اور باقی لوگ ہیں وہ سب لوگ مل کے ایک ینگسٹرس کی ایک ہاؤس پارٹی بول سکتے ہو وہ ہم کر سکتے ہیں. تو تیواری کے پاپا بولتے کہ ہاں کر سکتے ہو, کیونکہ بھائی بڑے لوگوں کی بڑے شوق
تو وہ بولتے ٹھیک ہے کر لو، اور یہاں پر یہ ساری چیز ہو جاتی ہے کہ ودھی جو ہے وہ اپنی پورے فیملی کو، پوری ٹیم کو لے کر تیواری کے ساتھ جا رہی ہے، اور تیواری اور اس کی بہن شاید اور دو ایک لوگ جو بھی ان کے ساتھ جانا ہے وہ جائیں گے۔ اب وہ گھر تھا یہاں سے تھوڑی دور، لائک ایسا مان سکتے ہو کہ ودھی کے گھر اور اس جگہ پہ جتنی دوری ہے وہ پورا مڈ پہ پڑتا ہے۔ تو ایسا مان سکتے ہو کہ ودھی کے گھر اگر اس فارم ہاؤس سے 4 گھنٹے دور کی ہے تو وہ 2 گھنٹے دوری میں پڑتی ہے۔ تو وہی ان کا سارا پلان ہو جاتا ہے، اور جو تیواری ہے ودھی کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آج ہی ہم نکلیں گے شام کے وقت، کیونکہ ادھر تو ان کو میٹنگ وغیرہ جو ہے وہ کرتے کرتے لنچ کا وقت ہو چکا تھا، وہ لوگ وہاں پر ہی لنچ کر لیے تھے۔ اور جو ہماری ودھی اور پریا ہے وہ سومیہ اور ریچا کو فون کر کے بول دیا تھا کہ آپ لوگوں کی جو بھی پیکنگ ہے وہ سارا کمپلیٹ کرو، جتنا جلدی ہو سکے کرو، اور ریڈی رہو، کسی بھی وقت ہم آ سکتے ہیں اور آپ کو لے کر پھر ہو جائیں گے۔ تو وہاں پر تو لائک کیا ہی بولے، اتنا زیادہ ماحول ایسا ہو چکا تھا کہ جلدی ریڈی ہو بھائی، جلدی ریڈی ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ شادی کا ماحول ہو چکا تھا کہ یہ کام کرو وہ کام کرو، یہ ہو رکھا تھا سب سارے لوگوں کے ساتھ، اور وہ لوگ بھی جلدی جلدی کر رہے تھے۔ اور تیواری کے پاپا کے ساتھ ودھی کا اتنا اچھا جم رہا تھا کیونکہ ودھی کے کام کو دیکھ کر تیواری کے پاپا بہت ہی مسمرائز ہو چکے تھے، اچھے سے کام کرتی ہے لڑکی۔ اب وہاں پر وہ لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو یہ لوگ لنچ وغیرہ کر کے تیواری خود کی فیملی کو ریڈی کرنے لگتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر تیار ہو جائے اور آپ لوگ وہاں پر چلے جاؤ۔ تو یہ دونوں بھی لائک اچھلتے کودتے جاتے ہیں، اور ہماری پریا تو کیا ہی بولے، اتنا خوش تھی کہ ایک تو اس کی لائف میں لو آف لائف اس کے آ چکی تھی، اس کے اوپر وہ جس کام کے لیے آئی تھی اب وہ کام ہو رہی ہے، مستی کرنا۔ اور جو ودھی کی بہن ہے دونوں، ترشنا اور تنو، وہ دونوں بھی ہیں تو مزہ تو ڈبل آئے گا، کیونکہ وہاں پر ان لوگوں کی ہی لوگ بہت زیادہ ہے۔ تیواری تو صرف شو آف کر سکتے ہو، بول سکتے ہو کہ وہ اپنا خود کی مزے کے لیے جا رہا تھا۔ تو وہ لوگ بھی جاتے ہیں اپنے گھر اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں پر تو ماحول اتنا دوڑ بھاگ کا ہے کہ کیا ہی بتائے۔ ودھی کی کپڑے جو سومیہ ہے وہ پیک کر رہی تھی، جو دو لڑکے تھے وہ آفس کی جو فائلز وغیرہ تھے وہ ساری چیزوں کو پیک کر رہی تھی، جو ریچا ہے وہ خود کی کپڑوں کو پیک کر کے پھر جاتی ہے ہماری پیا کی کپڑوں کو پیک کرنے۔ جو للی مشا سے ہے، جو مشا ہے وہ کپڑے پیک کرتی ہے، اور وہ للی جاتی ہے ودھی کی اسٹف جو ہے لائک کپڑے کیا بول رہی ہوں، فائلز وغیرہ جو بھی جتنے چیزیں ہیں وہ سارے سمیٹ رہی تھی، اور ہماری لیزا وہ ونیا کو سنبھال رہی تھی، اور ونیا جو پپی ہے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پورا گھر کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا تھا، اور یہ دونوں جب آتے ہیں سومیہ ان کو اتنا زیادہ گھور کے دیکھتے کہ تم لوگ کو کیا سینس نہیں ہے، اگر تم کو کہیں پر جانا ہے تو پہلے بول دیتے، ایک دن پہلے بولتا ہے کوئی، یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے کون بولتا ہے کہ جلدی ریڈی ہو کہیں پر جانا ہے، ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ سومیہ اس کو آنکھیں دکھا رہی تھی، اور ودھی کو جو ہے پریا بولتے کہ جا تو اس کو سنبھال لے، میری والی مجھے اب کچھ بولے گی نہیں، کیونکہ ابھی اتنا اس کو پاور نہیں ملا ہے، 2 دن میں تھوڑی تھوڑی دکھاتی ہے پر پورا نہیں ملا۔ اور جو ودھی ہے وہ جاتی ہے سومیہ کی طرف، اور جانے سے پہلے لائک وہ بڑھے گی سومیہ کی طرف، وہ پہلے ہی کان پکڑ لیتے کہ سوری، یہ میرے جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ جو سارا کچھ رائتا ہے وہ تیواری نے پھیلایا ہے۔ پر سومیہ بول دیتی کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ پریپریشن ہوتا ہے ایک، ابھی دیکھو ٹائم نہیں ہے پر سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور جو سرونٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ مدد کر رہے تھے، کیونکہ ان سے ہو نہیں رہا تھا سارا چیز۔ اور ریچا پریا کی پیکنگ کر رہی تھی، پریا جا کے دیکھتی ہے کہ او بھائی ادھر تو اس کو لائک وائف والی ٹریٹمنٹ مل رہی تھی آلریڈی، تو وہ بہت خوش ہوتی ہے، اپنی روم کی دروازے پہ کھڑی ہو کے بہت
ٹائم لگا کے وہ دیکھتی ہے کہ واہ میری ہونے والی بیوی بہت اچھے سے کام کر رہی ہے. جو ریچا ہے لائک وہ دوڑ دوڑ کے جا کے کبرڈ میں سے کپڑے نکال رہی تھی, پیکنگ کر رہی تھی, بیگ میں ڈال رہی تھی, اور سارا چیزوں کو فولڈ کر کر کے لائک ایک دم 5 مٹیریل جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ شو ہو رہی تھی. پریا کو لگا تھا کہ جو ہماری ریچا ہے وہ آفس میں ہی بہت اچھا ہے, یہ وہ. اس کو نہیں لگا تھا کہ جو ریچا ہے وہ گھر بھی اتنا اچھا سے سنبھال سکتی ہے, یا پھر یہ سارے کام جو ہے وہ اتنے اچھے سے کرتی ہے. ریچا کو سب کچھ آتا تھا. اب یہ دیکھ کر اس کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ کیا ہی بتائے. تو پریا کیا کرتی ہے, وہ دھیرے دھیرے سے جاتی ہے ہماری ریچا کے پاس, اور جا کے اس کو پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے بولتے, بیبی تم اتنا زیادہ اچھے سے گھر کی کام بھی سنبھال لیتی ہو, مجھے تو لگا تھا صرف تم آفس میں ہی راک کرتی رہتی ہو. تم تو گھر میں اور آفس میں دونوں جگہ ہی راک کر رہی ہو. اتنا کام مت کیا کرو, پھر میری ممی مجھے جائیداد سے بے دخل کر دیں گی. اگر تم کو دیکھ لیا کہ تم اتنے اچھے سے کام کرتی رہتی ہو وہ تو مجھے ماریں گی. تو یہ باتیں سن کر نا جو ریچا ہے وہ ہنسنے لگتی ہے, کیونکہ پریا اتنی کیوٹلی بول رہی تھی کہ ایسے کام مت کیا کرو, ممی مجھے ماریں گی. تو اس کو بہت ہی شائع بھی فیل ہو رہا تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا کہ کوئی تمہارے کام کو تھوڑا زیادہ اپریشیٹ کر دے. تم کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے تو آسمان سے چاند توڑ کے میرے ہتھیلے پہ رکھ دیا ہے, اور تب جو کام کرنے میں مزہ آتے ہے نا, واہ کیا ہی بتائے. تب لگتا ہے کہ یہ چاند پھر سے میں جا کے آسمان میں لگا دوں اور یہ پھر سے میری تعریف کریں گے, چاند ہاتھ پہ آ جائے گا. یہی سچویشن تھا ان دونوں میں. اور دوسری طرف جو ودھی ہے وہ سومیا کو سوری بول بول کے وہ اس کی سوری ختم ہوئی جا رہی تھی, پر سومیا کا غصہ نہیں شانت ہو رہا تھا. وہ کچھ بول بھی نہیں رہی تھی کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ دے رہی تھی اس کو. اور جو ودھی ہے وہ پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے, بول رہی کہ نہیں میں کر لوں گی, تم کو اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم جاؤ تم جا کے بیٹھو, ابھی تو میں آ بھی چکی ہوں, تو میں کر لوں گی باقی جو بھی ہے میرا کچھ. تو وہ ایسا مومنٹ میں آ جاتی ہے کہ ویسے ہی وہ پریشان ہے, اس کے اوپر ودھی اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے اور اتنا بک بک کر رہی ہے, تو اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے. وہ بولتی کہ ودھی تم چپ رہو کیا, تم جانتی بھی ہو تمہاری بیٹی نے کیا کیا ہے. آج پورے دن میں اس نے اتنے کپڑے گندے کیا ہے کہ وہ بار بار جاتی ہے اس کتے کو لے کر باہر, جا کے مٹی میں کھیل کے آتی ہے, اور آ کے کپڑے اتار کے نیا کپڑے پہناؤ نیا کپڑا پہناؤ, ایک رٹ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کو میں یہ بھی نہیں کر پا رہی ہوں کہ رک جائے, وہ کپڑے گندے پہ گندے کرے جا رہی ہے, اور تم اچانک سے آ کے دھمکی ہو کہ تم کہیں پر تم کو جانا ہے, جلدی جلدی جتنا ہے پیکنگ کر لو. یہ کوئی بات ہوتی ہے, تم کو پتہ نہیں ہے کیا گھر پہ میں ہوں, تمہاری بیٹی ہے جو مجھے میری دن کا کوئی حصہ وہ ایسا نہیں چھوڑتی کہ وہ میری دماغ چاٹ جائے. تو کیا تم دونوں مل کر مجھے پاگل بنا دو گی کیا. تو ودھی کو تب سمجھ آتا ہے بھائی ونیا نے کانڈ کر کے رکھا ہوا ہے گھر پہ. تو وہ بولتے ارے تو ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے ہم کپڑے وہاں پر جا کے بھی تو دھل سکتے ہیں نا, تو اس میں کچھ نہیں ہے, وہ تیواری کا گھر ہے وہاں پر, تو تم شانت رہو. جو سومیا ہے وہ بولتی ہے کہ دیکھو مجھے تم سے اب بات نہیں کرنی ہے, تم جاؤ, جا کے ہو سکے تو تم اپنی بیٹی ونیا کو سنبھالو, میرے سامنے اس کو لانا بھی مت, وہ میرے ہاتھ مار کھا لے گی. ودھی بولتی کہ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں, تم شانت ہو جاؤ اور باقی کا کام میں کر لوں گی. وہ بولتی نہیں کرنا, تم کرتے تو پہلے ہی کر لیتے, تم اور پھیلاؤ گی, جاؤ ویسے. یہ بول کر وہ ودھی کو وہاں سے بھگا دیتے, اور ودھی کمرے سے باہر ہو کے بولتی کہ بھائی بھگوان بچا لیا آپ نے, آج تو ونیا کی وجہ سے میں سولی پہ چڑھ جاتی. اور وہاں سے وہ نکل جاتی ہے. جا کے ونیا کو دیکھتی کیا ہے, وہ کھیل رہی ہے جو پپی کے ساتھ, اور اتنی خوش ہے, اور ایکچولی میں وہ نیچے گر رہی تھی, اپنے کپڑوں کو گندا کر رہی تھی, پھر اٹھ کے کھیل رہی تھی, لیکن بہت گندا ہونے کے بعد ہی وہ آتی تھی. اور جو پپی ہے وہ بھی اس کے ساتھ کھیل رہا تھا,
تو وہ دیکھتی ہے پر پھر سوچتی ہے کہ نہیں ابھی اس کو روکنا ہی اچھا ہے، کیونکہ جو مجھے ٹریٹمنٹ ملا ہے اس کے بعد اگر پھر سے دیکھ گئی اس کو کہ اس کی جو کپڑے ہیں وہ گندے ہو رہے ہیں تو وہ مجھے ہی مار ڈالے گی۔ تو وہ ونیا کو لاتے وہاں سے وہ بولتے کہ بچہ ایسے اور مت کھیلا کریے، ہم جا رہے ہیں کہیں پر تو آپ اب کھیلنا بند کرو، ممی بہت زیادہ غصہ ہے آپ سے، آپ اتنا زیادہ کیوں کپڑے گندے کر رہے ہو؟ تو وہ بولتی بڑی میں تو صرف کھیل رہی ہوں نا، اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے میرے کپڑے گندے ہو رہے تو میں کیا کروں؟ وہ تو میں گر جاتی ہوں نا بار بار اور یہ مجھے گرا دیتا ہے تو میں کیا کروں بڑی؟ ہاں تو آپ اتنا زیادہ مت کھیلا کرو نا، آپ گھر میں کھیلا کرو، باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا آپ کو، آپ کی ممی آپ کو ماریں گی تو آپ کو اچھا لگے گا کیا؟ اور آپ مار کھاتی ہوئی بڑی کو اچھا لگے گا کیا؟ بولتی نہیں بڑی مجھے مار نہیں کھانی ممی سے، ممی بہت زیادہ ڈانٹتی بھی ہے۔ ہاں تو اب ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور یہ مٹی میں کھیلنا کیا اچھی بات ہوتی ہے؟ یہاں پر بہت زیادہ جرمس ہوتے ہیں نا۔ ہاں بڈی ٹھیک ہے، اب چلو جا کے ریڈی ہونا ہے، ہم کو بہت سندر جگہ جانا ہے، وہاں پر جا کے ہم لوگ بہت مستی کریں گے۔ اور یہ ونیا کو وہ لالچ دکھا رہی تھی اور ونیا بھی خوش ہو جاتی ہے، وہ تو ودھی کے نام پہ ہی خوش ہو جائے گی، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہاں پر سارے لوگ اپنے اپنے کام وغیرہ جو بھی ہے وہ کرتے ہیں، سارا کچھ ریڈی ہوتا ہے، جو کرشنا اور تنو ہے وہ بھی اپنا اپنا چیزیں کر رہے تھے، اور ونیا کو ودھی صاف کر کے اس کو نئے کپڑے پہنا کے وہ کرشنا کے پاس رکھ کے آتی ہے کہ دیکھ تو اب اس کو سنبھال تھوڑی دیر، کیونکہ یہ بار بار چلی جا رہی ہے باہر مٹی میں کھیلنے کے لیے، اور ابھی اس کو میں نے صاف کیا ہے تو اور زیادہ اس کو گندا مت ہونے دینا۔ جو کرشنا اور تنو ہے وہ تنو اس کو کھینچ لیتی ہے اس کی گود سے اور بولتی ہے کہ نہیں ہونے دیں گے دی، آپ ٹینشن مت لو، یہ اب میری ذمہ داری۔ اور یہ بول کر وہ ونیا کی چکس پہ کس کرتے ہیں، بولتے کہ ہے نا بابو؟ بولتے ہاں آپ کے ساتھ تو کھیل ہی سکتے ہیں، آپ تو مجھے گندا نہیں کرو گے۔ وہ بہت ہی کیوٹ تھی لیکن سب کے ساتھ گھل جاتی تھی۔ اور وہاں پر سے ودھی چلی جاتی ہے، وہ خود ریڈی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سومیا ابھی بھی تمتمائی ہوئی ہے کہ نہیں کرنا مجھے اور کام۔ اب وہ کیا کرتی ہے، وہ جاتی ہے سومیا کے پاس اور جا کے اس کو حق کرتی ہے، بولتی کہ اتنا زیادہ غصہ نہیں ہوا کرتے، اتنا زیادہ غصہ کیوں ہوتی رہتی ہو؟ اور کیا ہو گیا، تھوڑی بچی ہے نا تو سمجھتی نہیں تھا، اگر وہ سمجھتی تو وہ تھوڑی نا مٹی میں جا کے کھیلتی، اور ابھی تو اس کا کھیلنے کودنے کا وقت ہی ہے، تو اب نہیں کرے گی تو کب کرے گی؟ جو سومیا ہے وہ بولتی ہاں تم آئی ہو نا اپنی بیٹی کی صفائی گانے میں، دیکھو مجھے نہیں سننی، مجھے پتا ہے بچے کیسے ہوتے ہیں، تو تم اپنی بیٹی کی صفائی گانے میرے پاس مت آؤ، مجھے پتا ہے کہ تم اس کی دوش کبھی نہیں دیکھو گے، تمہاری آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اپنا اندھا پیار اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں سننا کوئی۔ اب وہ ایسا بول کے اس کو پیچھے دھکیل رہی تھی، پر جو ودھی ہے وہ ہنستی ہے، بولتی کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ابھی میں نے تم کو پکڑ لیا ہے نا تو تم ابھی میری ہو، میرے ساتھ تم رہو گی، میں تم کو حق کر کے کھڑی رہوں گی جتنا مجھے چاہیے اتنا دیر، ٹھیک ہے؟ تم اگر مجھے پیچھے ڈھکیلو گی تو یہ ہو نہیں سکتا مس سومیا، تم کو یہ سمجھنا چاہیے۔ تو سومیا وہاں پر ہنس رہی تھی پر وہ دھکیل رہی تھی، کیونکہ وہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر کیا ہی وہ ناراض ہوگی، تو تھوڑا ناٹک کر رہی تھی۔ جو ہماری ودھی ہے وہ اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے اب چھوڑو بھی، بچی ہے ہو جاتی ہے، ایسے تو نہیں کہ وہ ایک دم اس کی عمر ہو چکی ہے سمجھنے والی، تو ہوتے ہیں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، ویسے بھی ہماری ونیا تو اتنی زیادہ سمجھدار ہے کہ وہ خود سے زیادہ کچھ شیطانی کرتی بھی نہیں ہے، تو اتنا تو اس کے لیے چلتا ہی ہے۔ تو ہماری جو سومیا ہے وہ بولتی کہ ہاں ہاں پتہ ہے، اب چلو تم کو کب نکلنا تھا اور کتنے بج چکے ہیں تم کو پتہ بھی ہے، چلو چلو جلدی چلو۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نکل رہے تھے، اور ایک وہ اپنی جو بیگ وغیرہ ہے وہ لے کے نکلیں گے، تبھی جو پریا ہے وہ بھی آتی ہے اور بولتی کہ چلنا یار جلدی کر، وہ تیواری فون کر کر کے میرا جان کھا رہا ہے وہ،
اس کو پتہ نہیں کیا ہی جوش چڑھا ہے، جنون چڑھا ہے کہ اس کو جلدی جانا ہے وہاں پر، کیا کرے گا میں بھی دیکھوں گی۔ وہ بولتے ہاں بھائی پتہ نہیں مجھے اس کو اتنا زیادہ کیوں پڑی ہے وہاں پر جانے کے لیے۔ تو وہ لوگ نکل رہے تھے تو پریا کو بولتے اگر تو آ ہی گئی ہے تو ایک بیگ تو پکڑ ہی سکتی ہے نا، ایک بیگ لے کے جا۔ تو پریا بولتی ہاں ہاں کولی بنا کے رکھ دو مجھے، میں تو یہی کام کے لیے آئی ہوں نا یہاں پر۔ بولتے ارے بھائی لے بھی جا تو۔ وہاں سے وہ جانے لگتے کیونکہ وہاں پر جا کے پھر کار میں یہ ساری چیز رکھنے بھی ہے۔ جب وہ جا رہی تھی سومیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تو ودھی کیا کرتی ہے اس کو ہاتھ کو پکڑتی ہے اور اس کی چیکس پہ، دونوں چیکس پہ فٹاک سے 2 کس کرتی ہے اور وہ بولتی جلدی آؤ جلدی آؤ، چلی جاتی ہے۔ وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ وہاں پر کھڑے ہو کے سومیہ تھوڑی دیر ہنستی ہے اور بولتی کیا پاگلوں کی پلے پڑ گئی میں، یہ کیا ہی کرتی رہتی ہے، کسی کام کے کوئی ٹھیک ٹھکانا نہیں ہے، جب جو من آئے وہ کر دے گی۔ اب وہ بھی نکلتی ہے تھوڑا سا بلش کرتے ہوئے۔ اب وہاں پر جا کے سارے لوگ جو ہے وہ کار میں بیٹھ چکے تھے، جو ودھی کا نیا کار تھا اس میں سیٹس جو ہے وہ تھوڑے زیادہ تھے، تو وہاں پر للی میشا obviously وہ دونوں بیٹھتے ہیں اور ساتھ میں لیزا بھی بیٹھتی ہے، پیچھے جو میشا کی گود میں ہے وہ ونیا بیٹھتی ہے، سامنے ودھی اور سومیہ بیٹھتے ہیں، اور ہماری پریا اور ریچا کے ساتھ جو باقی 4 لوگ تھے، تنو، ترشا، ہماری جو 2 امپلائیز تھے وہ لوگ بیٹھتے تھے اور بہت مستی کر کر کے وہ لوگ جا رہے تھے۔ دونوں ہی کار میں بہت زیادہ مستی ہو رہی تھی، پریا والی کار میں تو بہت زیادہ مستی ہو رہی تھی کیونکہ وہ اتنا گمسم وہ رہ نہیں پاتی، اور اس کے ساتھ تھی ہماری ریچا بھی بہت مستی خور تھی، اور تنو تو بھائی کیا ہی بولے، وہ تو الگ لیول پہ تھی اس کی۔ سارے لوگ وہ وہاں پر مستی کر رہے تھے اور ادھر ودھی کو چھوڑ کر باقی سارے لوگ ہی مستی کر رہے تھے۔ پر جب ودھی ڈرائیونگ کر رہی تھی، ودھی ایک ہاتھ سے سومیہ کے ایک ہاتھ کو پکڑی ہوئی تھی کہ مستی کرو پر میرے ٹچ میں رہ کر کرو، اور اسی سمے نا کار میں رومانٹک میوزک بھی چل رہا تھا، پیچھے جو 3 بیٹھے تھے بندر وہ بھی بہت اچھے تھے، ان کی موڈ جو ودھی اور سومیہ کا آنکھوں میں رومانس چل رہا تھا نا، پیچھے سے تینوں بیٹھ کر نوٹ کر رہے تھے چیزوں کو، اور وہ تینوں ہی اتنا زیادہ مسکرا رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ریل ہوتا ہے نا کہ کسی کا پرائیویٹ مومنٹ ہوتا ہے تبھی، اور ایسا لکھ دیا جاتا ہے کہ میں اور میری روم میں جو بھوت رہتا ہے وہ یہ دیکھ کر ہنس رہے تھے، یہ سین ہو رہا تھا وہاں پر۔ یہ دونوں آنکھوں میں پیار دکھا رہے تھے اور پیچھے سے جو 3 بیٹھے تھے وہ دیکھ کر ہنس رہے تھے، اور وہاں پر گانا بھی اتنا اچھا چل رہا تھا کہ کیا ہی بتائے، ماحول پورا ایک دم پورا سیٹ ہے۔ اور یہی مستی مذاق کرتے کرتے تھوڑی جو ہماری لیزا ہے وہ بھی ان کو چھیڑ رہی تھی کہ پروپر ان کو وقت تو وہ بھی نہیں دیتے کہ تم لوگ بیٹھ کے رومانس کرو اور ہم دیکھیں گے، یہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہی مستی مذاق میں وہ جا کے پہنچتے ہیں جو تیواری کے گھر پہ ہے وہاں پر، اور تیواری پہلے سے ہی نکل چکا تھا، اور تو تیواری پہلے جا کے پہنچ جاتا ہے، اور وہ جو تینوں گاڑی تھی وہ جب جا کے رکتے ہیں وہاں پر تو دیکھتے کیا ہے بھائی، اتنا زیادہ سندر ماحول ہو رکھا تھا وہاں پر۔ ایک تو گارڈن ایریا میں اس گھر کی وہاں پر جو بون فائر ہے اس چیز کا انتظام کیا جا رہا تھا، وہاں پر ٹیبل لگایا گیا تھا کیونکہ وہاں پر کھانا وغیرہ جو ہے رات میں دیکھ کے سین پتہ چل رہا تھا کہ رات میں یہاں پر سارے لوگ بیٹھ کے ایک ساتھ باتیں وغیرہ کریں گے، بہت زیادہ یہاں پر مستی مذاق ہوگی، وہی چیز شو ہو رہا تھا۔ اور جو وہاں کے سرونٹس تھے وہ تو لگے ہوئے تھے کہ آج تیواری نے بہت اچھا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، تو وہی دیکھ کر جو ہماری پریا ہے وہ بولتی بھائی ودھی یہ تو تیواری نے بہت اچھا انتظام کر دیا، دیکھ کتنا زیادہ سندر لگ رہا ہے، دن میں دیکھنے میں ہی، رات میں جب پورا ماحول ریڈی ہوگا تب کتنا اچھا لگے گا، بہت اچھا سے وہ اس نے سجایا تھا وہ اس جگہ کو۔ اور تبھی تیواری اور تیواری کی جو بہنیں ہیں وہ باہر نکل کے آتے ہیں، اور تیواری کی چھوٹی بہن جو ہے وہ آ کے ونیا کو اس کو پیار کرنے لگتی ہے کیونکہ انہوں نے اس کو پہلی
پہلے دیکھا تھا، وہ کتنی کیوٹ تھی، کتنی اچھے سے بات کرتی تھی، وہ بھی انہوں نے دیکھا تھا. اس کے ساتھ جو اس کی ڈاگی تھا وہ بھی آیا ہوا تھا. آیا کیا اس کو، وہ تو لے کے ہی گھومیں گے اب سارے جگہ. اور تیواری کا جو بلی تھی وہ آئی نہیں تھی، تو وہ لوگوں کو ایک اور مل گیا تھا اپنی ٹائم گزارنے کو. ایک تو ونیا، اس کے اوپر یہ ڈاگی بہت، وہ ونیا کو لے کے چلی جاتی ہے. وہ اتنا چھوٹی بھی، اس کا بہن اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی، اتنا بڑی بھی نہیں تھی، مڈل ایج سمجھ سکتے ہو، 20-21 یہی. اور وہاں پر سارے بڑے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی بات کر رہے تھے، اور جو ہماری پریا تھی وہ اپریشیٹ کر رہا تھی کہ واہ بھائی تیواری، آپ نے تو بہت اچھا انتظام کیا. تو تیواری بولتی کہ ہاں ہاں، اسی لیے تو میں نے پاپا کو بولا تھا کہ ہم یہاں پر آئیں گے، ایک ہاؤس پارٹی کر لیں گے. تو وہ سب کو اپنے اپنی روم میں لے کر جا رہا تھا، کیونکہ ویسے ہی انہوں نے 2-2.5 گھنٹے کی سفر جو ہے وہ کر لیا آلریڈی. ابھی اگر تھوڑا ریسٹ یا پھر فریش وغیرہ نہیں ہوں گے تو رات میں بیٹھنے پر ان کو مزہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ سب کو ٹائرڈنیس فیل ہوگا. تو وہ سب کو اپنے اپنے کمرے میں جا کے پہنچا دیتا ہے. تو وہاں پہ نا سب لوگوں کی دو کی ایک روم ہو جاتا ہے. جو تنوجشا ہے وہ الگ، جو لیسلی مشا ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، اور جو ہماری وہ تھی لیزا، اس کو تیواری کی بہن کے ساتھ شفٹ کیا جاتا ہے. یہ لوگ کس نے اور بم پھوڑ دیا. اور جو ہماری ودھی اور سامیہ، وہ لوگ ایک روم میں ونیا کے ساتھ. اور جو ہماری پریا اور ہماری ریچا جی کو ہے وہ ملتی ہے ایک روم. اور وہ تو پریا تو بہت خوش کہ آج تو مل گئے مجھے. تو ہماری جو ریچا جی ہے وہ تھک کے جا کے بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی، اپنی پیروں کو پھیلا کے وہ بیٹھ گئی تھی کہ تھوڑا ریسٹ کر لوں، تھوڑا آرام کر لوں، کیونکہ ملا ہے ان لوگوں کو 2-3 گھنٹے. رات سے شروع ہوگا ان کے پروگرام. تو وہ بیٹھی تھی. پریا کیا کرتی ہے، وہ اپنے جوتے اتارتی ہے اور جا کے اس کی گود میں سر رکھ کے سو جاتے. لیکن سونا کیا، وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے پڑی ہوئی تھی، اور ریچا کے جو ہاتھ ہے وہ لے کے اپنی سر میں رکھ لیتی. تو ریچا سمجھ جاتی کہ اس کی تھوڑا سا چمپی کرنا ہے، تو وہ بھی ہنستے ہوئے وہ کر رہی تھی. ایسا نہیں وہ کہ شوق ہو گئی کہ ایسا کیسے کر سکتے ہو. اس کو پتا تھا کہ ہماری پریا کیسی ہے، کتنی چلبلی ہے، وہ سمجھ چکی تھی، بھاپ چکی تھی. تو اس کو بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ خود سے اتنا حق جتاتی ہے، وہ بھی کچھ نہیں بولتی. تو وہاں پر ریچا کو کمر سے ہگ کیے ہوئے ہماری پریا بہت سکون سے سو جاتی ہے. اور جو ہماری ودھی اور سامیہ ہے وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو پکڑتے ہوئے ہگ کرتے ہوئے وہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے بہت زیادہ، کہ یہاں سے جا کے کیا کریں گے. تو اتنے دن رہے یہاں پر جا کے. اور جو ہماری سامیہ ہے وہ پوچھ رہی تھی کہ تمہاری ممی کو پتا ہے کیا، ودھی کے مما کو. وہ بولتے نہیں، مما کو نہیں پتا ابھی تک، میں نے ان کو بتایا نہیں ہے. میں نے سوچ رہی ہوں کہ گھر جا کے بتا دوں گی کہ تم میرے ساتھ رہتی ہو اور کیا ہے، کیوں رہتی ہو، سارا کچھ. کیونکہ ترشنا بھی بول رہی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے ممی کو بتا دیا جائے. ویسے بھی اتنا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، اگر ممی کو پتہ چلا کہ میں یہ سب کر رہی ہوں پر ان کو نہیں پتا تو وہ شاید ہی مجھے معاف کریں گے جلدی. تو وہ جو سامیہ ہے وہ بھی تھوڑا ٹینس ہونے والی تھی، پر ودھی اس کی موڈ کو چلبلی کر دیتی ہے. اور وہاں پر بہت اچھے سے وہ لوگ ٹائم اسپینڈ کر رہے تھے. اور ایسے کرتے کرتے کب رات ہو جاتی ہے اور کب تیواری کی جو پارٹی ہے وہ شروع ہونے کی وقت آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ سب لوگ ہی ٹائرڈ تھے، گھر میں اتنا زیادہ دوڑ بھاگ کر کے آئے تھے. اور ابھی ان لوگوں نے وشرام کیا، پھر رات ہو گئی. جو تیواری ہے وہ سب کو بلانے لگا کہ نیچے چلو نیچے چلو، مستی کریں گے. اور ایکچولی میں بھی وہ بہت زیادہ مستی کرتے ہیں، کہ وہاں پر ماحول ایسا بنا دیتا ہے وہ کہ وہ سب کوئی گانا گا رہا تھا، ناچ رہا تھا. ہوتا ہے نا وہ ٹروتھ اینڈ ڈیئر، دین پلو پسنگ، وہ سارا چیز وہ کر رہے تھے وہاں پر. وہ بہت زیادہ ماحول بہت اچھا تھا، ہر کوئی گانا گا رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا، کوئی جوکس کریٹ کر رہا تھا. بہت اچھا ان کا سمے گزر رہا تھا. اور جو ہماری ونیا جی ہے وہ کچھ دیر میں ہی وہ ٹن ہو جاتی ہے، وہ سو جاتی ہے. تو ان کو جا کے نا غلطی میں ان کو جا کے رکھ دیا جاتا ہے
ہماری تنو اور ترشنا کے روم میں، کیونکہ تنو کے پاس ہی تھی وہ، تنو سے وہ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی، وہ جس کے پاس جاتی تھی وہ اس سے ہی گھل مل جاتی تھی. تو تنو تشا نے ان کے کمرے میں رکھ دیا تھا اور سارے لوگ بہت مزہ کر رہے تھے، بہت ہی فن کر رہے تھے. اور کھانا پینا تو مینڈیٹری ہے بھائی، وہ ہوتا ہی ہے. تو ایک ٹائم میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی ابھی نیند آ رہی تھی سب کو ہی، اب نہیں ہوا جاتا، بہت لیٹ بھی ہو چکا تھا. پر تیواری کو پتا نہیں کیا ہے، وہ اور اس کو وہاں پر بیٹھ کے گانا گانا ہے، مستی کرنا ہے، وہ جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا. پھر اس کی بڑی بہن نے اس کو بہت زیادہ ڈانٹنے کی کگار پہ وہ آ چکی تھی. وہ بولتے کہ سارے لوگوں کو نیند آ رہی ہے اور تم کو یہاں پر بیٹھ کے ابھی بھی یہی سارا کچھ کرنا ہے. تو وہ بولتے ٹھیک ہے جاؤ، اب آئے تھے مزہ کرنے، یہاں پر سب کو نیند آ رہی ہے. تو اس کا یہ لٹکا ہوا فیس دیکھ کے سارے لوگ ہنس دیتے اور بولتے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ہم اور تھوڑا دیر بیٹھتے ہیں. تو وہاں پر چیزوں کو ایسے اسموتھلی ختم کیا جاتا ہے نا کہ جو چیز فن سے شروع ہوا تھا وہ چیز اب سب کوئی گانا گا گا کے سب کوئی رومانٹک ہو رہا تھا. ودھی سومیا کو گانا ڈیڈیکیٹ کر رہی تھی، جو ہماری پریا ہے وہ ریچا کو گانا ڈیڈیکیٹ کر رہی تھی. ادھر لیلی میشا اپنے دونوں ایک دوسرے کو گانا ڈیڈیکیٹ کر رہے تھے. اور بھائی سب کی ماحول رومانٹک بن گئی تھی. جو سنگل تھے وہ اپنی سر کو پیٹ رہے تھے کہ یہ کہاں پر آ کے بیٹھ گئے ہم. اور جو تیواری کی بہن تھی اس کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی پتی بھی آئے تھے، تو وہ بھی اپنی پتی کو گانا ڈیڈیکیٹ کر رہے تھے. ادھر ان کی دو بھائی بہن وہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے وہ کیا کریں گے. لاسٹ میں جو اتنا پریشان ہو جاتا ہے وہ تیواری، وہ لاسٹ میں ایسا گانا گاتا ہے کہ سارے کوئی وہاں سے اٹھ کے چلے جاتا ہے کہ اب تو نہیں کرنا، یہاں پر نہیں بیٹھنا. وہ پھولوں کا تاروں کا سب کا وہ ہو جاتا ہے اس کا پھولوں کا تاروں کا میری بہن آئے، وہ گانا گاتا ہے اور سب کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ اتنا ماحول اتنا رومانٹک تھا. ہر کوئی اپنے پارٹنر کو ہگ کے بیٹھا تھا، ان کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. جو بون فائر چل رہا تھا بیچ میں اس کو فیل کر رہے تھے. رات تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی ہو رہی تھی اور جو آگ جل رہی تھی دونوں کی بیچ پارٹنرز کی، وہ تو کیا ہی بتائے. تم دیکھو کپل بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اگر تم رومانٹک گانا چلا دو ان کا موڈ ہوا کی تیزی سے رفتار سے وہ چینج ہوتا ہے. اور تم سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پر تو نئے نئے جوڑے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا موڈ کیا ہی بدلے ہوں گے. اور اس کے بعد نا سارے لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. جو ہماری پریا اور ریچا تھی وہ بھی چلے جاتے ہیں، لیلی میشا وہ بھی، لیکن سارے لوگ ہی چلے جاتے ہیں. اور تھک کے تیواری بھی چلا جاتا ہے، وہ ہنس کے جاتا ہے کہ لو ہو گیا نا تمہارا موڈ کا رومانٹک موڈ کا 12 کا 13، اب مجھے نیند آئے گی، اب میں جا کے سو جاؤں گی. اور تیواری ان کے ساتھ یہ ٹریجڈی کر کے وہ ہنس ہنس کے نکل رہا تھا کہ لو تمہارے رومانٹک موڈ کا میں نے 12 13 کر دیا. وہاں سے چلا جاتا ہے. لاسٹ میں جانے کی باری آتی ہے ہماری سومیا اور ودھی کی. تو سومیا اور ودھی ان دونوں کا موڈ کیا ہے، وہ ہلتی تک نہیں ہے ان کا موڈ. وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھے ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں وہاں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو فیل کر رہے تھے کہ ایک اکیلی سنسان رات، اس میں اتنا زیادہ سندر یہ ماحول اور ان دونوں کا ساتھ، اور کیا ہی چاہیے. وہ بیٹھے ہوئے تھی، سومیا ودھی کے شولڈر پہ سر رکھی ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی گنگنا رہی تھی. جو گانا اب تک جو ودھی اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہی تھی وہی وہ گنگنا رہی تھی. ودھی کو بہت اچھا لگ رہا تھا. وہ ایک دھیان میں وہ دیکھے جا رہی تھی اپنی آنکھوں سے سومیا کو، اور بہت اچھا لگ رہا تھا اس کو. کچھ دیر بعد کیا ہوتی ہے، جو ودھی ہے وہ بولتی ہے کہ روم میں نہیں جانا کیا، ابھی پورا ٹائم یہیں پر بیٹھ کے رہنا ہے. اور جو سومیا ہے وہ بولتی ہے کہ ادھر تو بہت اچھا لگ رہا ہے، تم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا؟ اگر تم کو جانا ہے تو چلو چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے رہنا ہے. پر
یہاں پر سے جانے کا من بھی نہیں کر رہا. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر تمہارے ساتھ بیٹھ کے. تو ودھی تھوڑا سا مسکراتی ہے اور بولتی کہ ہاں پر رات بہت ہو چکی ہے ابھی، چلو جاتے ہیں سوتے ہیں، پھر نکلنا بھی ہے صبح. تو جو سومیا ہے وہ بولتی ہے کہ نہیں تھوڑی دیر اور بیٹھے رہیں کیا ہم. اور سومیا کی یہ بات سن کر وہ وہاں پر اور زیادہ دیر بیٹھی بھی رہتی ہے لیکن اٹھتی بھی نہیں ہے. پر ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر تم بہت زیادہ دیر ایک دم ایک رومانٹک ماحول میں بیٹھے ہوئے ہو اور ساتھ میں تمہاری جانی جگر ہے تمہارے ساتھ، تو وہاں پر تمہارے موڈ وہ رومانٹک نہ ہو جائے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا. جو ودھی ہے وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی کہ چلو روم پہ، وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی کہ اس کو سومیا کو وہاں پر بیٹھے رہنا تھا. تو وہ کیا کرتی تھی، جو سومیا کی سر ہے نا وہ تو اس کی شولڈر پہ رکھی ہوئی تھی، تو وہ اس کی لائک ماتھے پہ ہی کس کیے جا رہے تھے. لائک جو چھوٹی چھوٹی کس ہوتی ہے نا وہ کیے جا رہی تھی. جو سومیا ہے وہ چیزوں کو سمجھ رہی تھی پر اس کو چڑھانا تھا ودھی کو. وہ جاتی نہیں ہے، وہ بولتی کہ ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے نا یہاں پر، کتنی شانتی ہے، روم میں جا کے کیا ہی کریں گے، سو ہی تو جائیں گے. اس سے زیادہ اچھا تو یہی ہے کہ ہم یہیں پر بیٹھے رہیں، ایک دوسرے سے بات نہ کرے، چیزوں کو فیل کرے. دیکھو نا کتنی دھیمی دھیمی ہوا چل رہی ہے اور ادھر بون فائر کی بہت زیادہ جو گرمی ہے وہ بھی آ رہی ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے نا ودھی صرف اس کو اس کی ماتھے پہ کس کیے جا رہے تھے. لائک اس کی ہر ایک چیز ہر ایک بات میں وہ کرے جا رہی تھی. اور آج ہم بھی ہماری تنو کو کر کے بدائی دیتے ہیں کہ چلو جاؤ تنو اپنی ٹوٹی ہوئی گلا کو لے کر. بھائی بہت جل رہا ہے میرا گلا، پھر بھی میں نے کل بولا تھا کہ لانگ ایپیسوڈ آئے گا تو آئے گا ہی، بولا ہے تو آئے گا، تو آ گئی. تب چلو میں چلتی ہوں، کل ملیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتی ہے. اور تب تک کے لیے ٹاٹا، بائی بائی، رادھے رادھے.